बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में एक और कदम आगे चलते हुए हम बैत अक़बा आज थोड़ा सा स्टडी करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के लिए मक्का में हालात तंग से तंग होते जा रहे थे। मक्का वाले जानते थे कि इनके रब ने इनको मुकाबला करने से अभी मना किया हुआ है, तो उनके लिए भी इस वक्त परसिक्यूशन करना काफी हद तक आसान था। इधर अल्लाह अपने बंदों की मदद फरमाता है और हमेशा से फरमाता आया है और आइंदा भी अपने बंदों की मदद करेगा। उस वक्त के लोगों को भी ये बताना मकसूद था और हम जैसे बाद में आने वालों के लिए भी हिम्मत के बड़े सबक इसमें मौजूद थे। मक्का में हालात तंग थे। ताइफ वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल नहीं किया। आपकी ज़ौजा हज़रत खतीजा रदी अल्लाह अन्हा अल्लाह के पास जा चुकी थीं। आपके प्रोटेक्टर अबू तालिब भी अब मक्का में मौजूद नहीं थे। इधर यस्रब में, मदीना का पुराना नाम यस्रब आता है, यासारोबा। यस्रब में इधर दो मेन कबीले थे, औस और खजरज। खजरज जरा बड़ा था, औस छोटा था। इनकी बहुत पुरानी दुश्मनी आपस में चलती थी और हर वक्त लड़ते रहते थे। दूसरी तरफ यस्रब में ज्यूज यानी यहूद भी आबाद थे और ये मदीना आकर इसलिए आबाद हुए थे कि इनके रिलीजियस टेक्स्ट में ये था कि अब जो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद नबी आएगा वो खजूरों वाले मैदान के, खजूरों वाली जमीन के जगह पर आएगा। ये यहूद औस और खजरज और यस्रब के लोगों को अक्सर बताया करते थे कि तुम्हारी तरफ एक नबी आएगा। और ये यहूद आइडल्स को वर्शिप नहीं करते थे। औस और खजरज आइडल वर्शिपिंग करते थे, मुशरिक थे। लेकिन यहूद इनको बताया करते थे कि एक ही अल्लाह है और किस तरह से नबी आकर तुम्हारे अकायद को भी दुरुस्त कर देगा। हज का मौका आया और यस्रब से, खजरज के कबीले से 7 मर्द हज के लिए मक्का आए। वहां इनके कान पर यह बात पड़ी कि एक शख्स मोहम्मद है जो खुद को अल्लाह का नबी कहते हैं। इन्होंने आपस में डिस्कशन की कि क्या ये वही नबी तो नहीं जिनका जिक्र यहूद करता है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम इस शख्स से जिनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इनसे मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं, क्या ये वही बातें करते हैं जो यहूद हमें बताते हैं। तो हज के मौके पर एक वक्त सेट हुआ और इन 7 मर्दों ने, जो कि खजरज कबीले से थे, यस्रब से आए थे, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का एक मीटिंग पॉइंट सेट किया। जो मीटिंग पॉइंट सेट हुआ वो एक, समझ लीजिए कि पहाड़ी के पीछे एक वैली सी थी। इस मीटिंग पॉइंट पर इन्होंने आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात किए। आपने इनके सवालों के जवाब दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इस्लाम के बारे में बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कुरान पढ़कर सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान पढ़ा तो इन 7 मर्दों के दिलों पर उस कुरान ने बहुत इम्पैक्ट किया। ये 7 के 7 मुसलमान हो गए। ये थी वो पहली बैत अक़बा जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यथरब के इन लोगों ने की और ये 7 मुसलमान हुए। हज का मौका मुकम्मल हुआ और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगले साल हज पर आने का वादा करके यथरब वापस चले गए। एक साल गुजरा, मुसलमानों के ऊपर परसिक्यूशन बढ़ती गई। अब यथरब से मजीद 73 लोग, मर्द और एक औरत, कुछ आपको सीरत में हो सकता है नंबर आगे पीछे मिल जाए, बट रफली अराउंड 17 मेन एंड 1 वुमन यथरब से आए। और ये जरा वो लोग थे जिनकी यू कैन से कि जरा इन्फ्लुएंशियल लोग थे, इसलिए कि वो जो 7 लोग पहले गए थे उन्होंने वापस यथरब जाकर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस्लाम की ये बातें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी, इन्होंने डिस्कस की थी, तो वहां और मुसलमान हो गए थे।
اور پھر جب اگلے سال حج ہوا اور حج کے لیے یہ اراؤنڈ 70 مین اور 1 وومن یہ حج کے لیے آئے، پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور یہ بیعت عقبہ ثانی یعنی سیکنڈ پلیج آف عقبہ کہلاتا ہے، جہاں پر ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایلیجنس شو کی اور آپ سے کہا کہ ہم آپ کو اور آپ کے فالوورز کو سپورٹ کریں گے۔ یہ وہ موقع تھا سیکنڈ حج کا، جس کے اوپر الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ ان کو جا کر قرآن کی اور اسلام کی تعلیم دیں۔ اس کے بعد الحمدللہ 1 سال تیزی سے اور گزرا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ وقت آیا کہ جب یہاں سے اور لوگ جو تھے وہ یثرب سے حج کے لیے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، آپ کے فالوورز کو پروٹیکٹ کریں گے، اگر آپ یثرب کی طرف جو ہیں وہ آئیں گے اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ الحمدللہ یہ آپ ایک گریجول جس کو آپ کہتے ہیں بہتری دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے گریجولی مدینہ یثرب کے اندر اسلام پھیلا ہے۔ یہاں ہمارے لیے بھی بہت سے سبق ملتے ہیں۔ اللہ اپنے انبیاء اور رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ نے اپنے نبی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین طریقے سے مدد فرمائی، لیکن ہمیں بھی ان واقعات سے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی ہماری بھی مدد کرتے ہیں جب ہم اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر اسٹیڈ فاسٹ رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہ بیعت کا طریقہ اس وقت انبیاء کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک پلیج ہوتا تھا، جو ایک انداز تھا جو لیا جاتا تھا۔ ظاہر ہے اس وقت کوئی اور اللہ کا ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوتا تھا، جب زمین پر کوئی نبی یا رسول ہوتا تھا تو ایک نبی یا رسول سے بیعت لینا اٹ واز کمپلیٹلی اے ڈفرینٹ میٹر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی۔ ادھر یہ سب میٹنگز آلدو بہت اوپنلی نہیں ہو رہی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہ معلوم ہو رہا تھا مکہ والوں کو کہ مسلمان نمبرز میں بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارا ظلم ان کے نمبر کو، رسول اللہ کے فالوورز کو کم نہیں کر رہا بلکہ بڑھاتا جا رہا ہے۔ تو اب ایک وقت آیا کہ انہوں نے بھی انتہا کر دی ظلم کی۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فالوورز جو کہ مکہ میں موجود تھے ان سے کہا کہ الحمدللہ اب ہمارے سپورٹرز یثرب میں موجود ہیں، مسلمان بھائی موجود ہیں، اینڈ دے آر ریڈی ٹو پروٹیکٹ اس۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ آپ لوگ اب مدینہ ہجرت کرنا شروع کر دیں۔ جب مکہ کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب نمبر بھی گرو کر رہے ہیں مسلمانوں کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کی سپورٹ بھی مل گئی ہے، اور ڈیفینیٹلی یثرب میں اوس اور خزرج ایک بڑے ریناؤنڈ قبائل کے اندر آتے ہیں، ان کی بیکنگ مل جانا، ان کی پروٹیکشن مل جانا، ان کی جوار، عربی زبان میں پروٹیکشن کو جوار کہتے ہیں، ان کی پروٹیکشن مل جانا، یعنی یہ مسلمانوں کے لیے ایک فائدہ مند اینگل اور ایک فائدہ مند ڈائمنشن تھا جو کہ قریش کے کفار کو نظر آ رہا تھا۔ تو مسلمانوں نے نکلنا شروع کیا تو ان کے بھی پلاننگ اور ان کے بھی جو پلاٹس تھے وہ ذرا سخت ہوتے گئے۔ انہوں نے آخر کار یہ پلاٹ کیا کہ اب کیونکہ مسلمان یہاں سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں اینڈ دے ول اسپریڈ مور، جب ان کو باہر سپورٹ مل جائے گی تو نعوذ باللہ انہوں نے پلان کیا کہ ہم روٹ کو ہی ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے۔ تو ان مکہ کے کفار نے مل کر پلان کیا کہ ہم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے، ان کو ختم کر دیں گے تاکہ اسلام کا کنیکشن اور روٹ ہی بریک ہو جائے۔ سو یہ تھی بیعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو سیرت کی کتابوں میں بیعت اولا اور بیعت عقبہ کے نام سے ملتی ہے، پلیج آف عقبہ 1 اینڈ دا پلیج آف عقبہ 2۔ یثرب کے لوگوں نے 2-3 سال ملاقات کر کے یہ بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی، یعنی یہ بیعت آپ کو ایک بتاتی ہے کہ اس وقت آپ اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت اس طرح سے نہیں کرتے جیسے کہ فزیکلی کی جاتی تھی۔
یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خاتون سے اس طرح سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں فرمائی۔ ایک کپڑے کا سرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑتے تھے اور ایک دوسرا کپڑے کا سرا خاتون مسلمان پکڑتی تھی اور بیعت لی جاتی تھی۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا یہی ہے کہ ہم اپنی محبت اور اپنی وفاداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں وربلی، دل کے طور پر، اپنی عقل کو وحی کے تابع کر کے، اپنی عقل کو احادیث کے تابع کر کے، اور جب ہم ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پہچان لیں تو پھر ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی حد ممکن کوشش کریں، پھر ہم قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حبیب، اللہ کا خلیل، اللہ کا آخری رسول، آخری نبی کنسیڈر کریں، اپنے ایمان کو اپنے اندر اور اپنے آس پاس مسلمانوں میں اس کو پختہ کریں کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ آخری رسول تھے، آپ کی ٹیچنگز کامل ہیں، صرف آپ کی اطاعت جو تھی وہ انکنڈیشنل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی انسان کی اطاعت، چاہے وہ صحابی رسول ہی کیوں نہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی بھی اطاعت انکنڈیشنل نہیں ہے، صرف اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت انکنڈیشنل ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے کانسیپٹس مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے کو جو دین کا کام کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سپورٹ ان دا سینس ضروری نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جا کر ہر ایک کو جوائن کر لے، لیکن اس بیعت عقبہ سے ہم کیا ڈیرائیو کر رہے ہیں کہ ہم دین میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ایک دوسرے کی جڑیں نہیں کاٹتے، اپنے فالوورز کو اس طرح مینیپولیٹ نہیں کرتے کہ وہ دوسرے دین بتانے والے کو جا کر جو ہے کنفیوژن کا شکار کر دے یا وہ اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو فیلنگز رکھنے لگ جائے۔ آج مسلمانوں کو عقل کے استعمال کی انٹلیکچوئل لیول پر اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے آس پاس سوشل میڈیا کی دنیا نے وہ سب جھگڑے جو دین والے آپس میں کرتے تھے ان کو ایک ایسے پلیٹ فارم پر رکھ دیا ہے جہاں جو بھی اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کر رہا ہے وداؤٹ ایکسیپشن، چاہے وہ رائٹ سائڈ ہے یا لیفٹ سائڈ ہے، جو بھی دین والوں پر بلیم کرے گا سوشل پلیٹ فارمز کے اوپر آ کے، چاہے وہ سوشل میڈیا کا یوٹیوب ہو یا وہ فیس بک ہو یا وہ واٹس ایپ ہو، وہ دین میں دراڑیں ڈال رہا ہے۔ دین میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اختلافات کو جنگ نہیں بنایا جاتا۔ بیعت عقبہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جوڑنے کا ریزن بنی، مسلمانوں کو پھیلانے کا ریزن بنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوونگز کو آگے دنیا میں انکریز کرنے کا موقع اس بیعت نے دیا۔ اگر ہم مسلمان اس طرح سے سوشل پلیٹ فارمز پر ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں گے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے اور ایک دوسرے کے لیے ویڈیوز بنا بنا کر پوسٹ کریں گے، ہم اسلام کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ آپ کتنے بھی علم والے ہیں، آپ امت کو ڈیمیج کر رہے ہیں، آپ آنے والی نسلوں کو اسلام سے متنفر کر رہے ہیں، آپ آج کی موجود یوتھ کو لڑ لڑ کر اسلام کی خوبصورتی نہیں، مسلمانوں کا فساد شو کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اصل میں علم والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل امتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل فالوور بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں کفار کی جو طرف سے آنے والی آزمائشیں ہیں اور جو ان کے پروپیگنڈاز ہیں ان سے محفوظ رکھے۔ ہمارا کام کفار کے پروپیگنڈا پر فوکس کر کے خود کو عمل سے دور کرنا نہیں ہے۔ بیعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیعت عقبہ یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو ساتھی وہاں سے ملتے ہیں جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر رہے ہوتے، بالکل جیسے اللہ کی مدد ایسے آتی ہے جہاں سے انسان تصور بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے والے، آپ کی
تعلیمات کو تھامنے والے بن جائیں، قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں، اختلافات کے باوجود ڈیسنٹ طریقے سے اختلاف رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی عزت کرنے والے اور عزت کروانے والے بن جائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی درس دیا ہے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صغرا نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔